अबरानियों 9 बाब से मैं पढ़ूंगा। प्लीज जो पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं, मैं चाहूंगा आज रीडिंग ज्यादा की जाए। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे, और ऐसा मकदस जो दुनियावी था, ऐसा मकदस जो दुनियावी था, यानी एक खेमा बनाया गया था, अगले में चिरागदान और मेज और नजर की रोटियां थी, और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर वो पीछे जो खेमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं, उसमें सोने का वो साज और चारों तरफ से सोने से मंडा हुआ अहद का संदूक था। उसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का आसा और अहद की तख्तियां थी, और उसके ऊपर जलाल के करूबी थे जो कुफारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का मौका नहीं। अब वो जो हमने बातें की थी ना, यीशु को ढूंढना, यहाँ पे उसका बारे में बोल रहा है पौलुस कि ये बयान करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आगे चलूंगा तो हमने इन चीजों को पढ़ लिया है कि कॉलम क्या दिखा रहा है और ये सोना क्या चीजें दिखा रही है। जो आगे लिखा है, जब ये चीजें इस तरह बन चुकी तो पहले खेमे में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन साल भर में एक बार जाता है और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजराने। इस बात में पॉज इसलिए कर रहा हूं कि आज हम इसको सीखेंगे। इसमें दो चीजों का जिक्र है। स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, इसमें दो चीजों का जिक्र है। एक कौन है? खून का, और एक कौन है? सरदार का है। अब खून से मुराद ये कि बर्रे का, कि बर्रा क्या चीज है, बर्रा क्यों इस्तेमाल किया गया। आगे लिखे, इससे रूहुल कुद्दस का ये इशारा है कि जब तक पहला खेमा खड़ा है पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। वो खेमा मौजूदा जमाना के लिए एक मिसाल है, और उसके मुताबिक ऐसी गुजरानी और कुर्बानी गुजारी जाती थी जो इबादत करने वालों के दिल के एतबार से कामिल नहीं हो सकती, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के हुस्नों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। ये जो पुराने अहकाम में भी चीजें देखी ना, आपने देखा होगा बर्तन पड़े हुए हैं, खुद हाथ मुंह धो रहे हैं, इसमें लिखा है कि वो गुस्ल से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दिल को कामिल नहीं कर सकते थे। दिल को कामिल करने के लिए कौन सी चीजें? आसमानी चीजें। कलाम को इसमें लिखा है जो आसमानी चीजों का मजा चख चुके हैं, और जो आसमानी चीजें हैं वो किससे पाक की जाती हैं, वो हम देखेंगे। आगे लिखा है, 18वीं आयत, 9 बाब की 18वीं आयत में पढ़ेंगे। ना उसकी उम्र का शुरू, ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग इब्राहिम ने लूट की उम्दा उम्दा माल की दहयकी दी। अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे इब्राहिम के सुलभ से पैदा हो, शरीयत के मुताबिक दहयकी लें। अजीजों, बात बैठी है, कितनी खूबसूरत बात खुदा के रूह ने, रूहुल कुद्दस ने जाहिर की पौलुस रसूल पे, कि वो कहानत से जोड़ते हैं कि भाई मामला वही आ गया मांगे वाला है अपना भाई पैसों वाला, कि दहयकी दें। सर था, वो भी काहिन था। अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूहुल कुद्दस ये जाहिर कर रहा है, जरूरी नहीं कि उसकी कहानत लावियों से जुड़े, वो उससे ज्यादा मोतबर किंग है
اور وہ ملک صدق کے طور کا کاہن ٹھہرا کہ جس کو ہمارے باپ یعنی ابراہیم نے دعویٰ کی دی. ہمارے باپ یعنی ابراہیم نے جب دعویٰ کی دی تو کنفرم کر دیا کہ یہ خدا کا. پس عزیزو کہانت لاوی کے گھرانے سے باہر ہو سکتی ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح ملک صدق کے طور کا کاہن ہے. لکھا ہے 5ویں باب میں، عبرانیوں کے 5ویں باب میں، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا کے علاقہ رکھتی ہیں. لیکن ملک صدق جو یسوع ہے وہ آسمان سے اترا ہوا ہے. اب جب ہم اس حوالے کو پڑھے تھے تو یسوع مسیح پہ فٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن خدا کا روح پولس رسول کو اس طرح بتا رہا ہے. لکھا ہے یہ ملک صدق دوبارہ آئے گا 7ویں باب پہ دیکھیے. اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے. جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تو اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی. تمہارا باپ ابراہیم میری راہ دیکھتا ہے اور وہ خوش ہے. اس سے پہلے ابراہیم تھا میں ہوں. اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دعوی کی دی. یہ اول تو اپنے نام کے معنے کے موافق راست بازی کا بادشاہ اور پھر سلامتی کا بادشاہ. ایک ہم بڑا خوبصورت حوالہ پڑھتے ہیں کرسمس میں، سلامتی کا زیادہ یہ ظاہر کر رہا ہے اس کو. اور یہ بے باپ بے ماں اور بے نسب نامہ ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح ایسے ہی ہے نا، ہمارا خدا یسوع مسیح دنیا کا نہیں ہے. سوال یہ بندہ بھی ایسے ہی تھا. دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ یسوع کے علاوہ بھی کوئی شخص ایسا تھا. عزیزو یہ اس کا باپ بھی تھا، اس کی ماں بھی تھی، لیکن پولس رسول نے اس کو بڑی خوبصورتی سے اس طرح بیان کیا ہے. چونکہ ہمیں شریعت میں اس کے نہ باپ کا ذکر ملتا ہے نہ ماں کا ذکر ملتا ہے، تو ہمارے لیے یہ بے باپ اور بے نسب نامہ، تو نسب نامہ ملتا نہیں ہے. تو یہ بے باپ اور بے ماں آپ کو خدا اس میں سے دیکھ رہا ہے. اور اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر بلکہ خدا کے بیٹے کے بس ہے. جو ہم مشابہی چیزیں پڑھ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں ریفلیکٹڈ چیزیں، اصل حالت خداوند یسوع مسیح کی ہے. اب آپ کو دکھا کہ سردار کہیں بھی ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے. اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے عزیزو، کتاب مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں کا خط ہم دیکھیں گے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں، اس نے اپنی بشریت 6 آیت سے ہم پڑھیں گے. اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تائیں نہیں دی، بلکہ اس نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے. سردار کاہن انسانوں کے مطابق چوز کیے جاتے تھے، لیکن یہاں پہ گواہی کون دے رہا ہے؟ وہ دے رہا ہے جس نے اس سے کہا تھا تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا. چنانچہ وہ دوسرے مقام پر یہ بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طریق کا ابد تک کاہن ہے. کس طریقہ ہے؟ نہ تو لاوی کے خاندان کے طریقہ ہے، نہ تو ہارون کے طریقہ ہے، نہ تو داؤد کے طریقہ ہے، نہ تو ایوب کے طریقہ ہے. تو کس طریقہ ہے؟ ملک صدق کے طور کا کاہن. تو عزیزو ملک صدق یسوع نہیں ہے. اس بات کو میں تھوڑا کلیئر کروں گا کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ وہ جو یسوع تھا وہ پہلے بھی آیا تھا ملک صدق میں. نہ، ملک صدق میری اور آپ کی طرح ایک عام شخص تھا، لیکن اس طریق کا کاہن یسوع ہے. اس طریق کا کاہن یسوع ہے. یسوع ملک صدق تو ہو سکتا ہے
لیکن وہ ملک صدق یسوع نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھے، کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے، اور لوگ، میری والدہ نے میرے سے سوال اٹھایا تھا کہ کیا وہ ملک صدق یسوع تھا؟ نہ، وہ یسوع کی وہ جو تھا وہ یسوع کی ایک شکل تھی، جو میری اور آپ کی طرح ایک انسان تھا، وہ یسوع نہیں تھا. لیکن یسوع ملک صدق کے طور کا کاہن ہو سکتا ہے. اس لیے لکھا ہے تو ملک صدق کے طریق کا اب تک کاہن ہے. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کی، جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. اور باوجود بیٹے ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا. اور اس نے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طریقے کے سردار کاہن کا خطاب ملا. ہمارا خداوند یسوع مسیح لاوی یا ہارون کے تابع کی کہانت نہیں رکھتا، بلکہ وہ آسمان کی کہانت رکھتا ہے. لکھا ہے عزیزوں، آخری حوالہ ہم پڑھیں گے 7ویں باب کی 18ویں آیت. 7ویں باب کی 18ویں آیت یہاں سے ہم پڑھیں گے. غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے. اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، یہ قسم کا مطلب بغیر عہد کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا، جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں. یہ خداوند کے عہد کے مطابق ہوا ہے یہ سوجا کہ تو اب تک کاہن ہے. اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا. میرا اور آپ کا یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا ہے. اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، کیونکہ موت آ جاتی تھی اور وہ مر جاتے تھے عزیزوں. تو دوسرا کاہن پھر آئے، پھر وہ پاک صاف کیا جائے. بائبل پڑھتے پڑھتے یوں پڑھ لی بھائی، لفظوں کا پتہ ہی نہیں چلا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے کہ اس کی کہانت لازوال ہے. ہاللیلویہ. عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کی کہانت لازوال ہے. وہ جو کاہن ہے، سردار کاہن، وہ بار بار اندر باہر نہیں آتا جاتا کہ پاک صاف کیا جائے. وہ ایک ہی بار پاک صاف ہوا، وہ پاک صاف ہے اور وہ ایک ہی بار گیا ہے. اس کی کہانت کو زوال نہیں. اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، میں اور آپ جب ہم اس سیکشن میں جاتے ہیں، اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں، وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ رہے. اب ضرورت نہیں ایک دفعہ بپتسمہ لے لیا، ارے پھر خطا ہوگی پھر گوتا مارے. ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ہے جو ہر وقت شفاعت کے لیے کھڑا ہو اور ہمیشہ زندہ ہے. چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن
ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہوں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے، اس بات پہ غور کیجیے گا، سردار کاہن ہے، دنیا کا نہیں، دنیا کا سردار کاہن نہیں۔ جیسے سردار کاہن ہوتے تھے اندر آتے جاتے تھے، اور یہ کس میں آتے جاتے تھے یہ سردار کاہن؟ اس دنیاوی شکل میں جو ہم نے دیکھی۔ اب ضروری تھا کہ چونکہ ہم آسمانی ہیں، نجات لی ہے آسمانی چیزوں پر یقین رکھ کر، تو یہ جو عجیب سا سردار کاہن ہے یہ آسمانی ہے، تو یہ اس پردے کے پیچھے والی جگہ پہ نہیں جائے گا جو زمین پہ تھی، یہ پردے کے پیچھے والی زمین پہ جگہ پہ نہیں جائے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہوں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا، اور ان سردار کاہنوں کی مانند اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے قربانی چڑھائے، کیونکہ اس سے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت اپنے آپ کو قربان کیا۔ اس لیے کہ شریعت تو کمزور اور آدمی کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی، اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔ اب جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ جو میں نے بولا تھا کچھ سمجھ نہیں آئے، آگے چلتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت پر دہنی طرف جا بیٹھا ہے۔ دہنی طرف سے گھنٹی بجا کے سردار کاہن جاتا تھا، اگر کوئی مشکل ہو میں رسی کھینچوں گا، مجھے گھسیٹ لینا کیونکہ میرا گناہ ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا خدا میری اور آپ کی شفاعت کے لیے ایک ہی بار قربان ہو کر وہاں چلا گیا ہے، اور گھنٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں بیٹھا ہوا ہے ہمارے لیے وہی ہے وہ، اور اس نے پردہ چیر دیا ہے۔ وہ جو پردہ تھا وہ چیر دیا ہے تاکہ اب ہم ہر وقت رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ایسا سردار کا، اب آپ اس شکل کو دعا میں محسوس کیجیے۔ یہاں بہن بھائی آئے ہیں ہمارے خوبر سے، گاڈ بلیس یو، ان کے ساتھ بھی میں دوبارہ شیئر کروں گا اور اس کو سمرائز کریں گے۔ ہم نے کتنے خوب عزیزوں پڑھا کہ ایک آؤٹر کورٹ ہے، خیمہ اجتماع، اس میں ہم دعا کے لیے جاتے ہیں۔ عزیزوں ہم اس کو یوں لیں گے، کیونکہ ساری باتیں یہی ہیں کہ آج کیا چاہیے آپ کو، بھائی کو چاہیے بھائی لوہا کیا ہے، تانبا کیا ہے، پیتل کیا ہے، سمجھنے کے لیے چاہیے۔ اب حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کہ ہمیں اس خیمہ کے اندر رہنا ہے، اس مشکن کے اندر رہنا ہے۔ اس کو لیتے ہیں دعا کے وسیلہ سے۔ جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو آلتو فالتو لوگ آئے اپنے دعا کے لیے بکرے لے کے آئے، وہ کون ہے؟ وہ ہم سب ہیں جو ادھر جانا چاہتے ہیں، دعا میں بیٹھتے ہیں، بکروں کی میں برتنوں کی اٹھانا، جی وہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ دعا نہیں ہے۔ کیا ہم نے یہاں پہ مذبح پڑھا دعا کا؟ یہاں مذبح نہیں پڑھا، یہ شور ہے جو شیطان کا ہے، جو آپ کو اٹھاتا ہے۔ پھر ہم آگے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ پاک مکان، اور وہ وہاں پہ جہاں پہ ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک سردار کاہن ملتا ہے جو اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے، اور وہ ہر وقت ہماری شفاعت کرتا ہے۔
جب ہم بیٹھتے ہیں نا عزیزو دعا میں، وہ تب لگ جاتا ہے شفایت کرنے. روح القدس ہماری شفایت کرتا ہے عزیزو. اگر آپ نے کچھ لمحے پہلے خطا کی ہوگی اور ابلیس آپ کو ایک شور مارے جا رہا ہوگا کہ جی فلانے بندے کو تو نے تو یہ کہا تھا، تو نے تو چغل کی تھی، چغل خوری کی تھی، جو یہ ابلیس آپ کو روکے گا. یہ آواز ہے مینگ مینگ کی باہر کی، اور آپ ادھر سے اٹھ جائیں گے تھوڑی دیر بعد، بھائی دعا پوری ہوگی. لیکن آپ اندر جو سردار کاہن ہے اس کی شفایت پہ غور نہیں کرتے. وہ جو اندر پردہ پھاڑ چیر کے بیٹھا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سردار کاہن کے پاس جایا کریں اور شفایت کیا کرا کریں. اے خداوند یسوع مسیح، اپنے لہو سے تو نے مجھے دھو دیا. عزیزو، آج کی یسوع کی جو شکل ہے وہ مکاشفہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. آج کا یسوع جو ہے وہ برا ہی نہیں چھوٹا موٹا جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. آج یسوع کی ایک بڑی خوبصورت کہانت کی شکل ہے. اس شکل کو دعا کے دوران محسوس کیجیا کریں اور خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا. بس یہ آخری بس کی آخری حوالہ ہے، آخری حوالہ بس، اس کے بعد میں آمین کہوں گا. میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا رسول ایک بڑا خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ پاتا ہے اور اس کو آج یسوع مسیح کی کہانت کی شکل کہتے ہیں ہم لوگ. میرے ساتھ دیکھیے گا عزیزو، پہلا باب اور اس کی 13ویں سے 15ویں آیت تک کوئی بھی پڑھ دے، لیکن ذرا صحیح طرح پڑھے. اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. آمین. ان مکاشفہ پہلا باب اس کی 13، ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا. غور کیجیے گا، یہ نا یوٹیوب پہ جاتے ہی آپ لوگوں نے دیکھنی ہے ریولیشن آف جیزس یا پروفٹ یسوع مسیح کی کہانی کی شکل یہیں پہ دکھائیں گے، کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد دیکھو عزیزوں، ان چراغ دانوں کے بیچ میں ایک آدم ذات سا ایک شخص دیکھا. چراغ دان کون ہے عزیزوں؟ یہ کلیسیا ہے، ہم، میں، آپ ہیں. ان چراغ دانوں کے بیچ میں ایک آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے تھا اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا. سونا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ڈیوینٹی کو. کہ کوئی شخص ہے جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے ہے اور سینہ بند سونے کا ہے. He is a divine person. اور سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے تھا اور اس کا سر، بال سفید اون بلکہ برف کی مانند، اب برف کی مانند سفید تھا. آپ کو اچھا یہ بڑی خوبصورت، بزرگ ہو جائے بندہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ چاندی آ گئی ہے. عزیزو، آپ کو پلر یاد آ رہا ہے جو ہم نے دیکھا؟ پلر یاد آ رہا ہے نا؟ سر پہ چاندی ہے، وہ نجات دینے والا. لکھا ہے اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی پر دایا گیا. کالم یاد آ رہا ہے نا عزیزوں؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح، اس نے ساری ججمنٹ اپنے اوپر لے لی ہے اور وہ ڈیوائن اتھارٹی کے ساتھ سردار کاہن بن کر آپ کی شفاعت کر رہا ہے اس جگہ. اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی پر تایا گیا ہو اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی اور اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے اور اس کے منہ سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت کا آفتاب. عزیزو، ڈر لگے نا دعا میں،
اس آدم ذات کو آگے کر دیجیے جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، منہ میں تلوار ہے اور چہرہ ایسے جیسے تیزی کے وقت کا آفتاب۔ خداوند آپ کو اس منظر کو دعا میں دیکھنے کا فضل ہے۔ آمین۔ خدا